बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल के तमाम नाजरीन आपको सलाम पेश करते हैं। और जैसा कि आप सबको मालूम है जनाब, कैंट बोर्ड के इलेक्शन की गहमा गहमी है और तमाम जो हमारे उम्मीदवार हैं वो इस वक्त कारर मीटिंग्स और अपनी इलेक्शन कैंपेन्स के हवाले से मसरूफ़ हैं और एक दूसरे के को हराने और सबकत ले जाने में मसरूफ़ हैं। इस वक्त जनाब हम वार्ड नंबर 6 जो कि बड़ा अहम वार्ड है और उस वार्ड में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फैसल नईम कियानी साहब जो कि जमात इस्लामी के नामज़द उम्मीदवार हैं। हम ये चाहेंगे कि आज इनसे बात करें, जानें कि जनाब ये किस तरह अपने आप को बेहतर समझते हैं बाकी उम्मीदवारों से और वो किस तरह इस इलाके की खिदमत कर सकेंगे, इस इलाके के मसाइल से आगाह भी हैं कि नहीं, इस इलाके के लोगों को कितना जानते हैं, इस इलाके के मसाइल से कितना वाकिफ़ हैं और इस इलाके के मसाइल को हल कराने के लिए ये अगर इनको आवाम मौका देती है तो ये क्या कर सकेंगे। तो आप भी हमारे साथ रहिएगा, इंटरव्यू को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि हम नईम साहब के हवाले से आपके सवालात पूछ सके कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मशकूर हूँ जनाब, और अंदाज़ा है कि इन दिनों बहुत सारी मसरूफियात हैं और बड़ी सारी कार्नर मीटिंग्स और बड़े सारे जलसे जुलूस जो हैं वो तमाम उम्मीदवार कर रहे हैं और आप भी बहुत सारी मसरूफियात हैं। तो आपने जो टाइम दिया पहले तो उसका शुक्रिया। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं सर, ये जो कैंट बोर्ड का इलेक्शन होने जा रहा है, आप जमात इस्लामी के नामज़द उम्मीदवार हैं। जमात इस्लामी के और भी बहुत सारे यहाँ पे सीनियर लोग हैं जो यहाँ पे वाह मॉडल टाउन में वार्ड नंबर 6 में हैं। तो क़यादत ने किस तरह आपको टिकट दिया? क्या बाकी लोगों ने सब ने मुतफ़िका तौर पर आपको नामज़द किया या किसी और ने इस वार्ड से टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया? पहले तो ये बताएं। बहुत शुक्रिया जनाब यासिर कुरैशी साहब कि आपने अपने मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला है और हमारे पास अब तशरीफ़ लाए हैं। बुनियादी तौर पर तो जमात इस्लामी पाकिस्तान की मोस्ट डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड जमात है और इसके अंदर जो भी फ़ैसला होता है किसी भी हवाले से, ख़ास तौर पे इन हवालों से भी, वो एक बाकायदा मशावरत के बाद होता है और प्रॉपर एक सियासी बोर्ड उसके ऊपर बैठता है जो हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं लोग। उसके बाद ही इस फ़ैसला किया जाता है कि कौन इसका टिकट का उम्मीदवार होगा। लेकिन एक बात जो जमात इस्लामी के पास मुनफरिद है वो ये है कि जमात इस्लामी में कोई फ़र्द भी टिकट अप्लाई नहीं करता अपने इस इलेक्शन के लिए, बल्कि जमात इस्लामी उस वार्ड के अंदर से उन लोगों की मुशावरत से ख़ुद ये फ़ैसला करती है कि किसको ये टिकट देना चाहिए। उसके बाद ही हम नॉमिनेट हुए। तो इसलिए कौन अहल है कौन अहल नहीं है, मैं तो चूँकि इस बहस के अंदर नहीं आ सकता। ये जो भी हमारे पॉलिटिकल बोर्ड का फ़ैसला है, हम बिल्कुल उनके सामने जो है वो उसको फ़ैसला हमारी सर आँखों पे है। भले वो हमें हमारी मसरूफ़ियत के बावजूद हम उसमें से वक्त निकाल सकें या ना निकाल सकें, लेकिन जब जमात इस्लामी ने ये फ़ैसला कर दिया तो बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर और बीइंग अ डिसिप्लिन्ड वर्कर मैं उसका पाबंद हूँ। और इंशाअल्लाह ताला अब तो खैर ये मैदान सज चुका है और अब इसके अंदर कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। अब तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तरीके से इस मैदान के अंदर मौजूद हैं और हर तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अच्छा फैसल कियानी साहब, आपके हलके में तमाम सियासी जमातों के नामज़द उम्मीदवार मौजूद हैं, बड़े तकड़े तकड़े नाम हैं और कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी हैं और बड़ी अच्छे तरीके से वो कैंपेन भी कर रहे हैं। अब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप कैसे समझते हैं कि आप उनसे ज़्यादा बेहतर हैं और आप उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों के लिए खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं? आपने क्या सोच के यानी अपने आप को पेश किया इस वार्ड के लिए, इस वार्ड से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? बुनियादी तौर पर कुरैशी साहब, दो चीज़ें जो होती हैं ना वो बड़ी इंतहाई अहमियत की हामिल हैं इस सारे प्रोसेस को देखने के लिए। एक तो ये है कि कौन सी जमात कौन सा कैंडिडेट नॉमिनेट कर रही है, एक कैंडिडेट इटसेल्फ और एक जो जमात उसको नॉमिनेट कर रही है वो जमात, दोनों ही बहुत अहमियत की हामिल है। और जमात इस्लामी के बारे में सारे लोग ही आगाह हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा सोशल और ख़िदमत का नेटवर्क है। बिला तखसीस और बिला तासुब हम अपनी जो सरगर्मियाँ हैं वो सर अंजाम देते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारी ये सारी सरगर्मियाँ हैं इसको हमने कभी अपने उस पॉलिटिकली उसको हमने कैच करने की कोशिश नहीं की है। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ताकि लोगों को इस बात का शऊर हो कि हम बग़ैर पावर के और बग़ैर इन चीज़ों के भी अगर अल्हम्दुलिल्लाह इतना करने की सलाहियत रखते हैं, तो अगर लोगों ने हमें मौका दिया
تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت بہتر ڈلیور کریں گے لوگوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ جماعت کے حوالے سے بھی یہ بات میں ایک اور آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی وہ واحد جماعت ہے جس کے اوپر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے, بددیانتی کا کوئی داغ نہیں ہے, جعلی ڈگری اس کے پاس نہیں ہے, بیرون ملک اثاثے, آف شور اکاؤنٹس, کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے آپ سمجھ سکیں کہ جماعت اسلامی کے دامن کے اوپر کوئی داغ ہے. اس لیے الحمدللہ میں بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں, اور ہم بالکل الحمدللہ ہر حوالے سے مطمئن ہو کر میدان کے اندر موجود ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ایکسیپٹنس لیول بھی ہمارا سب سے زیادہ ہائی ہے. ہم جہاں جہاں بھی پہنچے ہیں لوگوں نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا ہے. دوسری بات ہے کینڈیڈیٹ کی. کینڈیڈیٹ میں ترازو میں آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہوں, آپ اس کو خود فیصلہ کر لیں کہ میں باقیوں سے کیسے بہتر ہوں. آپ ساروں کی تعلیم کا جائزہ لے لیں کہ کون کتنا تعلیم یافتہ ہے, اور آپ اس کے علاوہ یہ جائزہ بھی لے لیں کہ کس کا اس حلقے کے لیے یا لوگوں کی خدمت کے لیے کس کا بڑا کام ہے. اس وجہ سے ہم یہ بات نہیں کہتے ہیں کہ بھئی ہم سب سے اچھے ہیں, لیکن اگر ترازو آپ پکڑیں گے اور لوگ اس کو میرٹ کے اوپر فیصلہ کریں گے, میں خود لوگوں کو نہیں کہوں گا لیکن لوگ خود یہ بات بول کر بتائیں گے کہ سب سے موزوں ترین امیدوار اگر کوئی ہے تو وہ جماعت اسلامی کا ہے, اور الحمدللہ میں ہی ہوں. چلے جی, یہ تو اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ عوام کسے سب سے موزوں امیدوار سمجھتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ آپ کا جو وارڈ ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے, کتنی آبادی کا ہے, کتنے ووٹرز کا ہے, اور یہاں پر بنیادی مسائل آپ کی نظر میں کیا ہیں, لوگوں کو کیا مسائل جو ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں وہ درپیش ہیں؟ دیکھیں, جو ہمارا وارڈ ہے یہ اگر آپ جی ٹی روڈ سے اس کو دیکھیں تو یہ جو سادات پیٹرولیم ہے یا وائی اسکول ہے, یہاں سے لے کر یہ جو لوسر سٹاپ ہے جہاں پر یہ نور محل میرج ہال ہے, جی اچھا, یہاں تک ہے. اور اس کا ساتھ پورا جو اس کا بیک کا خان علاقہ ہے آباد, وہ ریاست سارا. آباد. اس کے علاوہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آفیسرز کالونی کے پیچھے دیوار ہے اس سے اس طرف سارا جو چیئرمین کالونی سے جی اس طرف. جی چیئرمین کالونی سے اس طرف وہ ساری, آپ جہاں پہ لوسر کے اندر مدنی مسجد ہے, مدرسہ ہے حضرت مولوی اسلام صاحب کا, وہاں تک یہ حلقہ ہمارا موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہمارے پاس ووٹر ہیں ان کی تعداد 12,800 ہے, اور جو ہمارے پاس وہاں پر آبادی ہے وہ آبادی کا سینسس تو ہم اسے ہی لے سکتے ہیں جو سینسس ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن ایک معتاد اندازے کے مطابق تقریباً 25 سے 30 ہزار لوگوں کی وہاں پر آبادی جی موجود ٹھیک ہے. ہے. میں نے آپ سے یہ بھی پوچھا ساتھ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے حلقے میں لوگوں کے بنیادی مسائل کیا ہیں, عوام کو کیا مشکلات درپیش ہیں, اور جو اب تک کوئی نمائندے جو ہیں منتخب ہونے والے جنہوں نے ان کی طرف توجہ نہیں دی, یا جو ابھی تک حل طلب ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب ہمارے جو امیدواران ہیں یا جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ اس طرف توجہ دیں گے, وہ کیا مسائل ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو کیا مشکلات یہ درپیش آپ ہیں؟ کا بہت اچھا سوال ہے. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارا گزشتہ ٹینیور گزرا ہے کنٹونمنٹ بورڈ کا, اتفاق سے جو اس وارڈ سے کونسلر منتخب ہوئے ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہے. اچھا, اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وائس چیئرمین تک پہنچایا اور وہ وہاں پر رہے, اور ڈیفینیٹلی وائس چیئرمین شپ بھی پی ٹی آئی کے پاس تھی. اس کے بعد یہاں سے اس علاقے میں اگر کوئی ایم پی اے رہے ہیں, ابھی بھی ہیں, ملک تیمور صاحب, وہ بھی پی ٹی آئی سے ہیں, ایم این اے پی ٹی آئی سے ہیں, صوبائی حکومت یہاں پر پی ٹی آئی کی ہے, مرکزی حکومت پی ٹی آئی کی ہے. یہ سارے پورٹ فولیوز اور سب پاورز ہونے کے باوجود یہ لوگ اس علاقے کے اندر لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. اگر انہوں نے کسی جگہ پر کوئی ترقیاتی کام کرنے کی کوشش بھی کی ہے تو بغیر پلاننگ کی کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر لوگوں کو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. انہوں نے بغیر ماسٹر پلان تیار کیے بغیر وہاں پر کام کا آغاز کیا ہے, اور اگلے ہی دن وہاں پر کوئی گیس آ گئی ہے یا کسی جگہ پر کوئی ٹیلی فون کی لائن بچھانے آ گئے ہیں تو انہوں نے سارے کا سارا وہ جو پیسہ عوام کا وہ ضائع کر دیا. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی تک یہاں پر جو ہمارا گلیوں کا اور سیوریج کا جو سسٹم ہے, پچھلے 30 سالوں سے یہ لوگ یہاں پر حکومت کر رہے ہیں, اور سٹل آج کی ڈیٹ تک یہ سسٹم یہاں پر کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. اور بدقسمتی سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک ہم لوگ یا عوام اس سے آگے بھی سوچنے پر گئی نہیں ہے. بنیادی طور پر تو کنٹونمنٹ بورڈ میں اگر آپ کو کہوں کہ تعلیم بھی ان کے دائرہ کار کے اندر آتا ہے اور صحت بھی آتا ہے, تو لوگ شاید کہیں کہ نہیں آتا, لیکن اس کی میں مثال دے سکتا ہوں آپ کو. آپ یہ دیکھیں کہ بیریئر کے اندر اور بیریئر کے باہر کے عوام کے ساتھ بہت بڑی تخصیص ہے, اور ان کے جو سہولیات بیریئر سے اندر کے لوگوں کو موجود ہیں وہ بیریئر سے باہر کے لوگوں کو موجود نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی. ہم واقعات میں دیکھتے ہیں کہ سی بی اسکولز موجود ہیں, لیکن بیریئر سے باہر کسی جگہ پر سی بی اسکولز موجود نہیں ہیں. یہ کنٹونمنٹ بورڈ کے اسکولز ہیں. اور سب سے زیادہ پریشان کن بات تو یہ ہے کہ جنہوں نے تعلیم کو عام کرنا تھا
انہوں نے انہی سی بی اسکولس کی فیس جو 2015 میں 500 روپے تھی اس کی فیس انہوں نے بڑھا کر پرائیویٹ طرز کے اوپر بنا کر اس کی فیس 3000 روپے کر دی ہے. ایک تو انہوں نے ظلم یہ کیا ہے. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو یہاں پر صحت کی سہولیات ہیں, ہم واہ کینٹ کے اندر جا بجا دیکھتے ہیں کہ سی بی ڈسپینسریز موجود ہیں, ویکسینیشنز وہاں پر ہوتی ہیں, بعض اوقات ایمرجنسی ٹریٹمنٹ بھی وہاں سے مل جاتا ہے, یا کوئی ویکسینیشن وغیرہ کروانی ہو تو وہ بھی ہو جاتی ہے. لیکن کینٹ کے باہر بیریئر کے باہر ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کے پاس یہ سہولیات موجود نہیں ہیں. اس کے علاوہ جو ایک اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمارا سسٹم بھی انہوں نے بہتر نہیں کیا. سسٹم سے مراد یہ ہے کہ آج بھی لوگ کینٹ بورڈ کے اندر جاتے ہیں اپنے مسائل کے لیے, لیکن وہاں پر میرے کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہاں پر موجود تمام ہی لوگ اسی کیٹیگری کے ہیں, لیکن چند ایک گندی مچھلیاں جو ہیں وہ پورے تالاب کو گندا کرتی ہیں, جس کی وجہ سے لوگ وہاں پر رشوت دینے پر مجبور ہیں. اپنے جائز مطالبات اور ان کے حل کے لیے بھی آج تک ان کے پاس کوئی چارہ گر نہیں ہے. اور ہم جن لوگوں کو یہاں سے مینڈیٹ دے کر بھیجتے ہیں, آج تک انہوں نے اس سسٹم کو بدلنے کی کوشش نہیں کی ہے. مجھے بھی بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب اگر آپ کامیاب ہو جائیں گے تو کیا ہمارا مسئلہ آپ فون کے اوپر حل کر دیں گے؟ تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ جناب اگر آپ کا مسئلہ میں فون کے اوپر حل کروں تو یہ بھی میری نااہلیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس میرا فون نمبر ہوگا اسی کا میں مسئلہ حل کر سکوں گا. ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم یہاں پر سسٹم ایسا ڈیولپ کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی افسران اور ملازمین کے بجائے یہاں پر عوام وی اے پی ہوں گے کنٹونمنٹ بورڈ کے اداروں کے اندر, اور ایک وزٹ کے اندر ان کا کام ہوگا. جو ہمارے یہاں پر فیسیلیٹیشن سینٹر بنے ہیں, ہارڈ ویئر ہمارے پاس پورا مکمل ہے, ہارڈ ویئر کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. مسئلہ سارا سافٹ ویئر کے اندر ہے, ان کی نیتوں کے اندر ہے, کہ جس کی وجہ سے آج تک ہمارے معاملات سلجھے نہیں ہیں. اچھا کیانی صاحب, آپ نے کینٹون بورڈ کا تذکرہ جو ہے اس کو چھیڑا ہے. کینٹون بورڈ کی زیر نگرانی یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کینٹونمنٹ بورڈ کی زیر نگرانی جو الیکشن ہو رہے ہیں, جو ان کا ضابطہ اخلاق ہے, اس کے عین مطابق یہ جو الیکشن ہے یہ ہونے جا رہے ہیں, یہ بالکل ان کا دیا گیا ضابطہ اخلاق جو ہے اس پہ عمل ہو رہا ہے, اور بالخصوص آپ کے وارڈ میں؟ میں اس حوالے سے اپنے وارڈ سے ہٹ کے بھی بات کروں گا, پورے شہر کے اندر واہ کینٹ کے اندر بھی میں بات کروں گا کہ اس وقت جو میدان ہے یہ سب کو برابر نہیں مل رہا ہے. آج بھی کنٹونمنٹ بورڈ کی میٹنگ تھی اور وہاں پر تمام کینڈیڈیٹس موجود تھے, اور مجھے آر او صاحب کی باتیں سن کر مجھے شدید دھچکا لگا ہے کہ وہ بالکل نے اپنا آپ ایک بالکل کمزور فرد کی طرح پیش کیا ہے. وہ کسی طریقے سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ الیکشن کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, الیکشن کمیشن کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. ہم نے یا لوگوں نے یا امیدواران نے جو بھی اپنے اعتراضات اٹھائے ہیں, وہاں پر آر او صاحب نے ایک ہی جواب دیا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے, ویسے نہیں ہونا چاہیے, یا ایسے نہیں ہوگا یا ویسے نہیں ہوگا. دیکھیں, یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ تو ہمارے کہنے کی باتیں ہیں. آپ کے پاس پاور ہے, گورنمنٹ نے آپ کو پاور ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہے. آپ کا کام ہے کہ جو اس کو فالو نہیں کر رہا آپ اس کو ڈسکوالیفائی کریں. اگر ڈسکوالیفائی کرنے کی اگر آپ مناسب نہیں سمجھتے ہیں تو آپ شو کاز نوٹس ان کو ضرور جاری کریں. لیکن یہاں پر الیکشن کمیشن کے جو انہوں نے ہمیں خود پکڑایا ہے کاغذ جس کے اندر ضابطہ اخلاق موجود ہے, وہاں پر یہ کہ پینافلیکس کا کوئی میٹیریل یوز نہیں ہوگا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر صرف اور صرف پینافلیکس کا میٹیریل یوز ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ جو سائز الیکشن کمیشن نے دیے ہیں ان سائز کی بالکل پامالی کی جا رہی ہے. اور اگر یہاں پر انہوں نے دیا ہے 2x3 کا سائز ہے جو پول بینر ہے, اور جو کراس بینر ہے اس کا سائز انہوں نے 9x3 کا دیا ہے, اور یہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی وہ ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں پر آپ مارکیٹ کے اندر جائیں, جہازی قسم کے جو ہے نا وہ سارے پینافلیکس لگے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں جو ہے نا بالکل اس کی طرح کبوتر کی طرح موندی ہوئی ہیں اور کسی طرف یہ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ان کو توجہ کروائی بھی جا رہی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ اس جانب یا تو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں, یا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بیرونی دباؤ ہے جس کی وجہ سے یہ ایکشن نہیں لینا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس حوالے سے میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق میں یہ بات موجود ہے کہ جب الیکشن اناؤنس ہو جائے تو اس کے بعد کسی قسم کا ترقیاتی کام نہیں ہو سکتا. ہم ترقیاتی کاموں کا مخالف نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ترقیاتی کام ہونے چاہیے, لوگوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے, لیکن جو حقوق دینے کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ یہ اپنی سیاست کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو لالی پاپس دے رہے ہوتے ہیں. آج جب الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے اس کے بعد یہ اس کے اوپر بات جو ہے وہ اپنے پروجیکٹس اناؤنس کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں. یہ بنیادی طور پر میں تو خیر سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بھی اب اتنا شعور آ گیا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے, یہ لوگوں کا ضمیر خریدنے کی کوشش کرتے ہیں, اور عوام بھی یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکی ہے کہ یہ صرف اور صرف ان کو ایک بہلانے کا ایک طریقہ ہے, ورنہ عوام یہ بات جانتی ہے کہ یہ پہلے 5 سالوں کے اندر یہ کام کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. اسی لیے جو ہے یہ اس وقت یہ ابھی اس طرح کے حربے اپنا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. آپ نے پہلے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کے اور باقی امیدواران کے درمیان کیا فرق ہے. میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں
کہ جو ہمارے جماعت اسلامی کے جو پینل سے لوگ موجود ہیں اس الیکشن کے اندر، وہ اپنے پورے پروگرام، اپنے پورے منشور، اپنے پورے مینیفیسٹو کے ساتھ انہوں نے پہلے حالات کا جو ہے وہ ادراک کیا ہے، مسائل کا، اس کے بعد اس کے تدارک کے لیے بھی پورا منصوبہ ان کے پاس عوام کے سامنے پیش کیا ہے۔ باقی آپ امیدواران کو دیکھیں گے، نہ تو ان کے بینر پہ تصویر اور نام کے علاوہ اور کوئی تیسری چیز نہیں ہے، یا جو کھوکھلے نعرے جو پہلے عوام کو دے چکے ہیں، اس لیے ان کی کوئی ورکنگ موجود نہیں ہے۔ اچھا، ورکنگ بھی ان کی کیسے ہوگی؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اکثریت جن لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا ہے ان کی اس قابلیت اور صلاحیت صرف ایک ہی دیکھی گئی ہے، یہ پراپرٹی ڈیلر ہیں یا یہ موٹر ڈیلر ہیں۔ یہ موٹر ڈیلر اور پراپرٹی ڈیلروں کا کام نہیں ہے الیکشن لڑنا، یہ کام ہے کہ جو لوگ سارا سال عوام کے درمیان موجود ہوں، خدمت کا کام وہ کرتے ہوں۔ لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو سیاسی جماعتیں ان موٹر ڈیلروں اور پراپرٹی ڈیلروں کو ٹکٹس دے رہی ہیں، وہ کیا عوام کے ساتھ مخلص ہیں؟ وہ کسی صورت مخلص نہیں ہو سکتی ہیں عوام کے ساتھ، کہ جو کہ بغیر کسی میرٹ کے لوگوں کو جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر ٹکٹ دے رہی ہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن کے اوپر میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا، ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آج اس کے اوپر جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، اور عوام تک وہ مزید تفصیلات پہنچ بھی جائیں گی، اور باقاعدہ ہم اس کا پورا ایک احاطہ کریں گے، باقی ساری تفصیلات ہم اس کے اندر بیان کریں گے۔ اور اگر یہ یہاں پر آر او صاحب نے یا کنٹونمنٹ بورڈ نے کوئی فوراً اس کے اوپر ایکشن نہ لیا، تو پھر ڈیفینیٹلی جب تک آپ یہ انٹرویو عوام تک پہنچے گا، تب تک ہمارا کوئی نہ کوئی اس کے اوپر ایک لائحہ عمل آ چکا ہوگا۔ اچھا فیصل کیانی صاحب، میں چاہوں گا مختصر 2-4 سوالات، اور مختصر آپ اس کا جواب ہمیں دے دیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنے وارڈ میں کسے اپنا مد مقابل سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا مقابلہ کس حریف سے ہے اس وقت؟ بنیادی طور پر تو قریشی صاحب بات یہ ہے کہ یہ سارے ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ہی تھالی کے بینگن ہیں، اور کسی سے امید نہیں رکھی جا سکتی کہ عوام کے مسائل حل کریں گے۔ اس لیے یہ جو لوگ بھی یہاں پر اس وقت انتخابات کے اندر موجود ہیں، وہ جس بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لوگوں نے ان کو آزما لیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں اس وقت، وہ سارے بھی وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی پارٹی کا ٹکٹ انہوں نے پہلے اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ اس کے اندر ناکام ہوئے، اور اب عوام کو کہتے ہیں کہ وہ ان پارٹیوں کو چھوڑیں، آپ ہمیں ووٹ دیں۔ اور یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو کہ اپنی وفاداریوں کا حلف کہیں اور اٹھا کے آئے ہوئے ہیں، اور اب عوام کے درمیان موجود ہے۔ اور مجھے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آزاد امیدوار کبھی آزاد نہیں ہوا۔ اگر وہ الیکشن جیت جاتا ہے کسی نہ کسی طرف جھکاؤ ضرور، بالکل جس سے لوگ جان چھڑانے کے لیے کرتے ہیں، وہ اسی طرف ان کا بالکل جھکاؤ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو پتہ چلے کہ آپ کی تعلیم اور تعلیمی قابلیت کیا ہے، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ ہمارا ایک واہ کینٹ کے اندر ایک اسکول ہے جو میں رن کر رہا ہوں پچھلے 4 سالوں سے، اور ایک ہمارا واٹر فلٹریشن کا اور اس کا ٹریٹمنٹ کا سسٹم ہے ٹیکسلا کے اندر، وہ بھی میرا ذریعہ معاش یہ ہے۔ دوسری بات آپ نے تعلیم کی پوچھی ہے، میں الحمدللہ پہلے واہ کینٹ سر سید کالج سے میں نے میٹرک کیا ہے، اور اس کے بعد میں نے اسلامی یونیورسٹی، انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور الحمدللہ ہماری اس قانونی حوالے سے ہر طرح کی اس وقت تیاری موجود ہے۔ اب جب اس میدان کے اندر اترے ہیں، ہم باقاعدہ قوانین ضوابط سے واقف ہیں، اسی وجہ سے یہ سارے لوگ ابھی میدان کے اندر ہمارا سامنا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وارڈ 6 میں آپ کتنے عرصے سے مقیم ہیں؟ وارڈ 6 میں کافی عرصے سے مقیم ہوں، اور ہمارا جو ایک آبائی گھر ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہاں پر میرے دادا جان ایک معروف شخصیت ہیں، ابھی تو خیر ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ اور وارڈ 6 کے حوالے سے وہاں پر گلی نمبر 11 کے اندر جو ہے وہ ہماری گھر موجود ہے، اور تقریباً 2008 یا 2009 سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہاں پر ہیں۔ آپ جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار ہیں، اور آپ ترازو کے نشان پہ وہاں سے الیکشن جو ہے اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ حلقے کے لوگوں کی کتنی پذیرائی حاصل ہے؟ ان کی کتنا آپ سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان کی تائید حاصل ہے؟ ہاں جی، بہت آپ نے قریشی صاحب مناسب سوال کیا ہے، اور جس علاقے میں الیکشن کے اندر حصہ لے رہا ہوں، وہاں پر اس وقت اکثریت لوگوں کی پڑھے لکھے لوگوں کی ہے، اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہ باشعور لوگ ہیں۔ اور آپ نے جو بات کی کہ ہمیں پذیرائی کتنی ملتی ہے، میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ اگر ہم 100 گھروں پہ جا رہے ہیں تو الحمدللہ ہمیں کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو الگ بات ہے، ورنہ 90 to 95% ہمارا ایکسیپٹنس لیول ہے اس وقت، اور یہ سب سے زیادہ ہمارے پاس ریشو موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پچھلے سارے لوگوں سے اکتا چکے ہیں، اور کچھ چینج چاہتے ہیں،
اور وہ ڈیفینیٹلی اگر چینج کا نعرہ جماعت اسلامی دے رہی ہے تو ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہے. ہمیں جب بھی لوگوں نے موقع دیا ہے ہم نے عوام کو ڈیلیور کیا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آخر میں آپ اپنے حلقے کے لوگوں کو, اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کو ایک پیغام جو آپ سمجھیں کہ آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں, بالکل مختصر سا پیغام. جی میں بالکل مختصر پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ پڑھے لکھے لوگ سارے یہاں پر موجود ہیں, اور آپ لوگ ان جتنی ہمارے لوگ کمپین کر رہے ہیں اپنی, اور جتنے اپنے وسائل اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں, عوام کو ان سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جتنے وسائل اپنے الیکشن کے اخراجات کے اوپر اپنے وسائل خرچ کر رہے ہیں, عوام کے کسی کام کے یہ وسائل نہیں ہیں. اس لیے آپ لوگوں تک اگر میں نہیں پہنچ پا رہا تو یہ میڈیا کے ذریعے میں آپ تک پہنچ رہا ہوں. میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ خود اس چیز کا ثبوت دیں کہ اس وقت آپ چینج چاہتے ہیں اور آپ اس بوسیدہ نظام سے چھٹکارا چاہتے ہیں. اور الحمدللہ ہم اس نظام کو تبدیل کرنے کے پوری طرح کمیٹڈ بھی ہیں, اور ہمارے پاس پورا پلان بھی موجود ہے. اس لیے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ میرا پیغام اور لوگوں تک بھی پہنچائیں اور ترازو کا ساتھ دیں, اور 12 سپتمبر کو آپ ترازو کو کامیاب بنائیں. جی ناظرین, پاک ایشیا نیوز پہ ابھی آپ ہمارے ساتھ ایکسکلوزیو انٹرویو سن رہے تھے کینٹ بورڈ الیکشن کے حوالے سے جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار جناب فیصل نعیم کیانی صاحب, اور انہوں نے اپنی شخصیت کے حوالے سے, اپنے علاقے کے وارڈ کے مسائل کے حوالے سے, اور منتخب ہو کر جو وہ عوام کی خدمت جس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں, اپنا تمام منشور آپ کے سامنے پیش کیا. آپ ہی بتائیں گے کہ آپ کتنا انہیں پسند کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کتنا متفق ہیں. اور اجازت چاہوں گا آر جے محمد یاسر قریشی, اور میرے ساتھ کیمرہ مین موجود ہے راجہ عمران صاحب. بہت شکریہ. پاک ایشیا نیوز.